ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी हैं खुशियाबाद है, लेकिन आजकल जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग्स के ऊपर जा रही हैं जो बातें, जो वीडियोस, जो क्लिप्स जा रहे थे, उस वाले से मैंने जो है वो टॉक करनी थी। देखिए कुछ दिन पहले एक वो थी लड़की, आई थिंक आयशा उसका नाम था, उसने एक डांस किया, उसको वायरल किया गया उस वीडियो को, और उस वीडियो के बाद जो है उसको इतना फेम हासिल हुआ है कि उसको जो है वो मॉर्निंग शोज के अंदर बुलाया गया। ये एक 2022 की जो टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर लड़की थी। उसके बाद लाहौर के अंदर एक मशहूर होने वाले एमपीए जो अपने आप को चेयरमैन जो भी कहते थे, लाहौर का पावा के अलावा जो मशहूर हुए, उस हवाले से भी हमें इसके ऊपर बात करनी थी, लेकिन कुछ टाइम थोड़ा और कुछ इस हवाले से डिस्कस करने के ऊपर हमें काफ़ी जो लूप पीरियड चाहिए होता है, इसके ऊपर एक पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग करनी होती है। तो उस हवाले से जो है वो हमारा थोड़ा सा काम पीछे रह गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर जो हमारा आज का ये शो है, फैंटास्टिक शो, आपको पता है कि हमेशा एक नए रूप के अंदर आपके सामने आया और हमेशा उसने ऐसी बातें की हैं जो हमेशा सच के ऊपर मुबनी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल के अंदर हम आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ ही दिन पहले नहीं बल्कि कल या परसों जो ट्रेंडिंग के ऊपर वीडियो चल रही थी कि कुछ हमारी पाकिस्तान की नामवर एक्ट्रेसेस जिनके अंदर मुख्तलिफ अदाकारी हैं, जिन्होंने एक फेम हासिल किया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। एक आर्टिस्ट है, मैं खुद आर्टिस्ट आपके सामने बैठा, तो एक आर्टिस्ट जो है वो एक आर्टिस्ट का दुख समझता है। दरअसल हमारे पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो है वो एक्टर्स को बुरा भला कहा जाता है, उनकी लाइफ को बुरा भला कहा जाता है और ये कहा जाता है कि ये लोग बेहया होते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है जो हमारे माइंड सेट के अंदर बैठ चुकी है। आई थिंक मेरे ख्याल के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे, हैं अभी भी। ये कंसेप्ट बना दिया जाता है, हमारा माइंड ऐसा बना दिया जाता है, जब तक आप इस बारे में स्टडी नहीं करते, आप इस फील्ड के अंदर नहीं चले जाते, आपको नहीं पता लगता। अब जब मैं एक स्टूडेंट भी था तो उसके हवाले से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो हमारे अक्सर अबाउजदार कहते थे कि जो है मछली खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपका कुछ फेस जो है वो कुछ वाइट हो जाता है, कुछ वैसी स्किन रहती है। पर ये हमारा कॉन्सेप्ट नस्ल दर नस्ल आगे चलता रहा और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बताते रहे, इस तरह ये जो है वो आगे चलता रहा। अब जब हम वहाँ पर बैठे अपनी केमिस्ट्री की लैब के अंदर, हमने अपने सर से पूछा कि सर आई थिंक ये जो कहा जाता है कि मछली खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जो है हमें ये समझाए क्या लॉजिक है, क्या इस बारे में ये वाकई हकीकत है कि ऐसा होता है। तो हमारे सर ने कहा कि देखें एक बात जो होती है वो हमारे माइंड के अंदर बैठा दी जाती है कि बेटा ये काम आपने नहीं करना। छोटे होते हैं जब हम आई थिंक, तो तब हमारे ज़हन के अंदर ये बता दिया जाता है कि बेटा आपने जो है वो नमाज पढ़नी है, ठीक है, दीन की बातें करनी है। तो बच्चा अगर इस्लामी घराने के अंदर पैदा हुआ है तो वो दीन की बातें करेगा। तो अगर वो हिंदू के घर में पैदा हुआ है, ईसाई के घर में पैदा हुआ है, सिख के घर में पैदा हुआ है, तो कभी भी इस्लाम के बारे में बातें नहीं करेगा। ये हमारे माइंड जो है वो पेरेंट्स सेट करते हैं। तो हमने सर से पूछा सर ये वाकई क्या लॉजिक है कि दूध पीने मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए? तो सर ने कहा कि यार ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट हमने बना दिया। तो आई थिंक देखें हमने कभी ये ट्राई नहीं किया कि हम दूध पीकर दूध जो है वो मछली जो खाकर उसके बाद हम दूध पिए। हमारे ज़हन के अंदर ये डर बैठा दिया गया है, हमारी सोच यहाँ तक मुबनी कर दी गई है कि ये बात बिल्कुल सच है। कभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और आई थिंक बाहर हम कभी भी किसी ऐसे शख्स को देख लें जिसको हाफ उसका फेस वाइट हो गया हो या डार्क हो गया, तो हम ये कहते हैं कि इसने जो है वो मछली खाकर दूध पिया। ये कुछ आपको हमारे बच्चों ने किया। अब इसी बात को मैं ये एग्जाम्पल लेकर एक एक्टर लाइफ के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, एक आर्टिस्ट की लाइफ के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर आर्टिस्ट को बुरा भला क्यों कहा जाता है, जबकि हम टीवी स्क्रीन के ऊपर इनको देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इनके फैंस भी होते हैं, लेकिन हम इनको बुरा भला कहते हैं। क्या वजह है? असल वजह ये है कि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि औरत जो है वो घर से बाहर निकलकर गैर मर्दों के साथ काम करे। ये बात बिल्कुल ठीक है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप तक के एक ड्रामा या माशरे के अंदर ये चीज़ें बनाकर भेजी जाती हैं तो वो हमेशा माशरे के ऊपर मुबनी होती है। अगर एक घर के अंदर एक हमारा दरअसल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर दरअसल कैसे हालात जा रहे हैं, सास बहू का हमेशा जो है हो रहा है, तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास भी इसके ऊपर मुबनी होते हैं। तो उसके लिए हमेशा आपको एक फीमेल एक्ट्रेस की
کبھی بھی بات نہیں کر سکتے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں آپ کبھی بھی اس کی پرائیویٹ لائف کے اندر دخل اندازی نہ کریں, اور اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو چھپائے جبکہ کسی اور کو نہ بتائیں, کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. کل قیامت والے دن ہم پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں, کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے ہمیں جنت کے اندر بھیج دے. کیا کسی کو پتہ ہے؟ اس کے اوپر آج میں نے ڈسکس کرنا تھا کہ جو ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بہت بری جو ہے وہ مائنڈ لیول بنا دیا گیا ہے کہ ہم ایکٹرس کو اچھا نہیں سمجھتے, جبکہ آرٹسٹ لائف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان بچوں کو کتنے کتنے دکھ سہنے پڑتے ہیں. اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں, آپ کو یہ ٹی وی اسکرین پر آ کر ہنساتے ہیں تو ان کی آپ اگر پیچھے لائف دیکھتے ہیں بہت دکھی ہوتی ہے. لیکن دراصل میں اس کوشچنس کی طرف نہیں جاؤں گا. آج کا جو میرا ٹاپک جو کچھ دن پہلے ٹک ٹاک, انسٹاگرام, ٹویٹر, گوگل ہر جگہ کے اوپر یہ ٹریننگ کی جا رہی ہے, بات ہیش ٹیگ لگائے جا رہے ہیں یہ باجوہ صاحب کے نام سے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے عادل راجہ صاحب ہیں, آئی تھنک جی عادل راجہ صاحب ہیں. عادل راجہ صاحب نے جو ہے وہ اپنے بلاگ کے اندر کہا ہے کہ پاکستان کی 4 مشہور ایکٹریسز ہیں جن کے اندر سجل علی, آئی تھنک سجل علی ہے, نوش حیات ہے, مائرہ خان ہے, ان کا نام نہیں لیا. ان کے اندر آئی تھنک انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال سے جو پہلا نام آیا ان کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایک پہلا حرف بتایا اور ایک ان کے دوسرے نام کا پہلا حرف بتایا, جبکہ M.K ایک نام بتایا, اس کے بعد انہوں نے دوسرا S.A بتایا نام, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو تھرڈ نام بتایا وہ ہے M.H. اس کے بعد جو انہوں نے چوتھا نام بتایا وہ K ہے. اب ان نام سے جو انڈسٹری کے اندر ٹاپ 3 ماڈلز ہیں ان کے اوپر یہ آ رہا ہے, ایلیگیشن آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آرمی کا جو سیف ہاؤسز تھے وہاں پر یہ جاتے تھے ایکٹریسز, اور جب یہ شوٹ وغیرہ ہوتے رہے آئی تھنک ان کے ڈراماز کے ہمارے پاکستان کے اندر خواتین کی آرمی کے اوپر جب یہ بھرتیاں کھلی تو اس کے اوپر ایک ڈرامہ بنایا گیا صنف آن کے نام سے, یہ ڈرامہ بہت مشہور ہوا تھا آئی تھنک. تو اس کے بعد ایک نام تھا, کیا نام تھا آئی تھنک اس فلم کا نام مجھے بتائیے گا جی. ایک تھا نگاہ شاید اس یہ ایک تھا نگاہ فلم بنائی گئی تھی, ٹیلی فلم تھی, مائرہ خان کی وہ فلم تھی. تو اس حوالے سے اگر ہم ان کی فل فارم کی طرف چلیں تو فل فارم کے اندر دیکھیں M.K عادل راجہ صاحب نے اپنے بلاگ کے اندر بتایا جنرل میجر ریٹائرڈ ہیں, ان کے اوپر کچھ الزامات تھے جس کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑ کر جو ہے وہ انگلینڈ UK میں شفٹ ہونا پڑا. تو M.K کا اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر تو یہ فیمس ترین اداکارہ مائرہ خان بنتی ہے, اور اس کے بعد جو فیمس ترین ایکٹریس سجل علی, بہت ہی انہوں نے جو ہے وہ فیمس کیا. ان کا نام S.A سجل S.A علی اینڈ M.H سے مراد ہے مہوش حیات, M سے مہوش, H.K اس کو کچھ ایلیگیشن ہے اور K کے نام سے جو میرے سامنے یہی ہے اس کے اوپر کچھ ٹویٹ کیا گیا. کبرا خان نے ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ٹویٹ ہے جی, آئی تھنک کبرا خان نے ٹویٹ کیا I should quickly initially because a BBC fake video is not going to take our any extensive but enough کہ میں جب یہ انہوں نے عادل راجہ صاحب نے اپنا بلاگ بنایا تو انہوں نے کہا کہ میں تب خاموش رہی, لیکن انہوں نے کہا کہ جب یہ معاملہ ٹک ٹاک کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, ٹویٹرس کے اوپر, گوگل کے اوپر, آپ کو پتہ ہے ٹریننگ کے اوپر چل رہا ہے, اور کچھ لوگ میں آپ کو یہ بتاؤں چلیں اس بات کی طرف ہم بات میں آئیں گے, لیکن میں اس طرف انہوں نے کہا کہ انف کہ میں جو ہے وہ خاموشی مجھے توڑنی پڑی. اب لگتا ہے کہ کچھ رینڈم لوگ مجھ پہ بیٹھے انگلی اٹھائیں گے اور میں چپ بیٹھے رہوں گی, تو یہ آپ کی سوچ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنے جو انسٹاگرام کی اسٹوری کے اندر اور ٹویٹر کے اوپر جو ٹویٹ کیا اس کے اندر انہوں نے کہا مسٹر عادل راجہ
Before you start to give allegation upon people, have some proof first. کہ اب سب سے پہلے پروف لے کے آئیں عوام کے سامنے. آپ کبھی بھی کوئی چیز پروف کے بغیر نہیں کر سکتے بات. اس کے بعد ہمیں کہ آپ کے پاس صرف 3 دن ہے, جو 3 days to come up with proof. اگر آپ سچ پہ ہیں, حق پہ ہیں, تو پروف لے کے آئیں میرے سامنے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ادھر ریٹریکٹ یور اسٹیٹمنٹ پبلکلی اپلائز, کہ آپ اگر آپ کے پاس یہ ایسا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ, ایسے کوئی بھی پروف ویڈیو نہیں نکلتی, تو آپ عوام سے معافی مانگیں. کیونکہ دیکھیں معاشرے کے اندر ایک مرد جو ہے وہ گناہ کر کے بری الزمہ ہو جاتا ہے, لیکن جب کہ اگر ہم کسی خاتون کے اوپر, خواتین کے اوپر الزام لگائیں تو وہ پورے معاشرے کے اندر گندی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں ہمیں کبھی بھی سوچ سمجھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جب آپ کے پاس پورا پروف ہو. تو آئی تھنک اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آج عادل راجہ صاحب نے کیا جو ہے وہ بیان دیا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے, میرے پاس UK کی بھی نیشنلٹی ہے, یونائٹیڈ کنگڈم انگلینڈ کی, اور میں جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیس کروں گی. اور انہوں نے کہا کہ کاش میں سچ پہ ہوں, میں جو ہے وہ سچائی پہ ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں حق پر ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی. یہ بات کوئی بھی انسان باپ سے نہیں ڈرتی, تب تک نہیں کرتا جب تک تو سچائی پر نہ ہو. اب آئی تھنک دیکھیں 3 دن کا ٹائم دیا گیا, اب 3 دن کے بعد جو سچائی آئے گی ہم اس پر ٹاک کریں گے انشاءاللہ. لیٹس نوٹ کہ میرے کچھ پریکٹسز ہیں, ان کے ساتھ میں نے کال کی ہے ان کو, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں. صنفیان کی پریکٹسز ہیں, شاید ان کا نام آئی تھنک سارا کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا, تو وہ آئی تھنک کسی فلم کے اندر مصروف ہے. تو انشاءاللہ جس طرح مجھے ہمیں ٹائم ملے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو جو ہے وہ ہم لائیو اٹھائیں اور اپنے ساتھ بات کریں. کیونکہ صنفیان کے اندر وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں, جو ایک عام گھرانے سے اٹھ کر بنی تھی ایک آرمی آفیسر. تو اس حوالے سے ان سے پوچھیں, کیونکہ دیکھیں ایک کمپنی کے اندر جب آپ چلتے ہیں ساتھ, تو مختلف مسائل اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتی ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں نیکسٹ ویک کی طرف. جو سجل علی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ it is very bad that our country is becoming morally replaced and ugly character. Secession is the worst form of humanity and sin. دیکھیں جو سجل علی نے بات کی ہے, ہم کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا سکتے. اس کے بعد عادل راجہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی, عادل راجہ صاحب نے جو بات کی وہ ہم آپ کو ذرا کلپ سناتے ہیں. کلپ کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی وہ آپ کو کرکٹ ٹی وی نے بڑا کلیئر بتایا ہوگا. ایک میرے خیال میں نام انیشل کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو ایک لیشن سے تو پتہ نہیں کتنا آپ کا اپنا نام نہیں بنتا, اور اس سے ایک سے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے, کتنی اداکاراؤں کے, کتنی ماڈلز کے, کتنے ہزاروں کے نام بنتے ہیں. تو آپ نے اپنے اوپر یہ الزام کیوں لیا؟ اور اگر کسی نے ڈیفیمیشن کیمپین چلائی ہے ایک منصوبے کے تحت, تو میں نے اس کی بڑی سختی سے تردید کی کہ یہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ آپ کو کس نے کہا, یہ آپ مجھے بتائیں, یہ سٹیٹمنٹ آپ کو میرا نام لینے کا کس نے کہا؟ آپ نے مزید یہ کہا کہ جی میں, آپ میرے اوپر مقدمہ کریں گی, یا میں آپ سے معافی مانگوں, یا میرے اوپر مقدمہ کریں گی ڈیفیمیشن کا. سو بسم اللہ, ڈیفیمیشن تو میری ہوئی ہے بائی نیم لے کے, اپنے وکلا سے بھی میں نے بات کر لی ہے, آپ تشریف تو لائیں. اچھا, اور فکر نہ کریں, آپ نے کہا اینڈ ڈونٹ وری, آپ فکر نہ کرو, لکی فار می if you for you and don't worry, lucky for you I am not just from here, I am from UK, so I'll come there if I have to. یار بی بی ایک تو ٹی ڈبل او ٹو نہیں ہوتا, صرف ٹی او ٹو ہوتا ہے. انگریزی تو ٹھیک کر لو, یہاں یو کے کی ہو تم تو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تم کہہ رہی ہو کہ تم یہ آؤ گی, تو سو بسم اللہ آئیں, ہم تو ریڈ کارپٹ یہاں پہ بچھائیں آپ کے لیے. آپ آئیں تو صحیح نا, سو بسم اللہ آپ آئیں, کیونکہ آپ نے میرا نام لے کے مجھے ڈیفیم کیا ہے. بی بی مجھے گالیاں پاڑی ہیں آپ کی وجہ سے. می ٹو موومنٹ جو آپ نے میرے خلاف چلائی ہے نا, آپ نے یہ عورت کارڈ میرے اوپر کھیلا ہے, جس کی وجہ سے میرے خلاف ڈیفیمیشن کیمپین پوری کی پوری شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ آپ کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. میں نے آپ کا کسی طور کے اوپر نہ نام لیا, نہ آپ کے انیشل لیے, اور یہ بات واضح ہو چکی ہے. جی آپ نے جو کلپ دیکھا ہے, اور اس کے اندر عادل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیوی آپ کا نام نہیں لیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ بتائی ہے, انہوں نے اسٹوری لگائی. تو اس کے اندر آپ دیکھیں یو کے بیسڈ نیشنلٹی ہے ان کے پاس, پورا خان کے پاس پاکستانی بھی نیشنلٹی ہے, اور اس حوالے سے کچھ خبریں چل رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہم پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہمیں کسی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں کچھ لوگ فیم حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے آج میں ٹک ٹاک چلا رہا تھا, تو ٹک ٹاک کے اوپر انتہا کی ویڈیوز بنتی ہیں ان کے اوپر, بالکل
بہت غلط بات ہے. آرٹسٹ کی آپ ایک جو ہے وہ عزت کریں, آپ کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر جو ہے بہتان لگاتے ہیں. سجل علی کا جو آپ نے وہ دیکھا ہے ٹویٹ جو سجل علی نے کیا ہے, تو یہی ہے کہ میوشیات نے بھی سچی میرے خیال سے میوشیات نے آئی تھنک ٹویٹ کیا ہے, جی میوشیات نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں وہ اس سے بڑے گناہ گار ہیں کہ آپ سنی سنائی بات آگے پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آئی تھنک ان کو تمغہ امتیاز بھی دے گا, ان کے تمغہ امتیاز کے اوپر بھی کچھ باتیں اٹھ رہی ہیں, لیکن نیکسٹ دیکھیے کیا بنتا ہے ہمارے ساتھ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی آرٹسٹ جتنے بھی ایکٹرز ہیں اس ڈرامہ کے اندر جنہوں نے کام کیا, میرا کوشش ہے کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور ان سے ہم کال کے اوپر باقاعدہ پوری بات کریں. عادل راجہ صاحب جو اسٹیٹمنٹ عادل راجہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے, آپ نے جو کچھ دیر پہلے سنی عادل راجہ صاحب نے کہا کہ میں نے ان کا نام نہیں لیا, تو پھر دیکھیں معاملہ یہاں پر ہی رفع دفع ہو جاتا ہے کہ جب ان کا نام ہی نہیں آیا تو پھر آپ پریشرائز نہ ہو, آپ ایکٹر جتنے بھی ہماری ایکٹریسز ہیں وہ پریشرائز نہ ہو. جب آپ کا نام ہی نہیں ہے تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ لیسن دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے, اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد کیا رد عمل سامنے آتا ہے. اور دھمکی تو عادل راجہ صاحب نے بھی لگا دی ہے ان کو